इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक शदीद ज़ख्मी मरीज़ का हंगामी ऑपरेशन जारी था, जिसकी हालत इंतहाई नाजुक थी। डॉक्टर तहमीना मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ़ थी और अदीला उसके साथ साए की तरह लगी हुई थी। खून के अतियात, सर्जिकल आलात की फराहमी और मरीज़ की नब्ज़ पर नज़र रखना, ये सब अदीला की ज़िम्मेदारी थी। अदीला ने एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर डाली। 9:30 बज चुके थे। उसका दिल धड़कने लगा। वो जानती थी कि घर पर उसके शौहर शहरयार और सास रुखसाना देर से आने से वो कितनी नाराज़ होंगी, लेकिन वो एक चलती हुई सांस को अधूरा छोड़कर, एक तड़पते हुए इंसान को मौत के मुंह में तन्हा छोड़कर कैसे जा सकती थी। अदीला, बीपी मुसलसल ड्रिप हो रहा है, फिर फ़ौरन ड्रिप चेंज करो और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करो। डॉक्टर तहमीना ने तेज़ी से उसको हिदायत दी। जी डॉक्टर साहबा, अभी करती हूँ। अदीला ने अपने दिल की घबराहट को दबाया और दोबारा मरीज़ को देखभाल में जुट गई। जब ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और मरीज़ को आईसीयू मुंतकिल किया गया तो रात के 10 बज चुके थे। अदीला ने जल्दी से अपना बैग उठाया, अस्पताल के गेट की तरफ भागी और बाहर खड़े एक रक्शे को हाथ देकर रोका। भाई जल्दी चलो, सिविल लाइंस जाना है, बस जल्दी करो, आज आने में देर हो गई। उसने रक्शे वाले से इल्तिजा की और गाड़ी में बैठकर मुसलसल अपने हाथ जोड़ती रही, जैसे वक्त से भी मोहलत मांग रही हो। दूसरी तरफ शहरयार वो गुस्से में था। घर का माहौल आग का मंजर पेश कर रहा था। घर के सिहन में रखी चारपाई पर शहरयार गुस्से से पाँव पटक रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था और गुस्से के मारे उसकी रगें फूल रही थीं। ये औरत खुद को क्या समझती है, हर वक्त लेट। शहरयार ने घर की दीवार पर हाथ मारते हुए चीख से कहा। रात के 10 बज चुके हैं और मैडम साहबा अभी वापस नहीं, उसका कोई अता पता नहीं। क्या मैं यहाँ उसका निगरान बनकर बैठा रहूँगा? उसका बूढ़ा बाप मजीद, जो कि सिहन के कोने में चुपचाप बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था, अब मज़ीद खामोश ना रह सका। उसने अपने असा को संभाला और शहरयार की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा कि बेटा, थोड़ा सब्र कर ले। यहाँ घर में चीखने चिल्लाने से क्या हासिल होगा? यहाँ दौर दीवार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। तुम घर के शेर बने हुए हो, अपनी ही बीवी पर गड़ाते हो। अगर इतनी ही फ़िक्र है या इतनी ही तकलीफ़ है तो मोटरसाइकिल पर जाकर उसका पता करो कि आज वो क्यों लेट है और उसे यहाँ लेकर आओ। वो एक नर्स है, कोई आवारागर्दी नहीं करने गई। शहरयार ने अपने बाप को घूर कर देखा और नफ़रत से कहा कि मैं क्यों अपना पेट्रोल ज़ाया करूं? एक तो मैं हर महीने उसके रक्शे का किराया वो भी अदा करता हूं, फिर उसे हस्पताल से भी लेने के लिए मैं जाऊं? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं। वो कोई शहज़ादी नहीं जिसके लिए मैं रात के चक्कर काटूं। उसे खुद अकल होनी चाहिए कि शादीशुदा औरत को किस वक्त घर वापस आ जाना चाहिए। मजीद ने ठंडी आह भरी और सर झुका लिया। शहरयार, तुम उस बेचारी की कमाई पर तो पल रहे हो, अयाशी करते हो, लेकिन उसकी इज्जत वो तुम नहीं करते। खुदा से डरो, वो हस्पताल में मरीज़ों की खिदमत करती है, कोई गुनाह नहीं कर रही। अब आप मुझे सिखाएंगे अब्बा कि मुझे क्या करना है? आप भी खामोश रहें, शहरयार ने बात काटते हुए कहा और वापस चारपाई पर बैठकर वहाँ मुसलसल अदीला को बुरा भला कहता रहा। तकरीबन रात 10 बजे के करीब गली में रक्शे के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। शहरयार जो चारपाई पर बैठा था वो फुर्ती से उठा। उसने चप्पल पहनी और गुस्से से भरा सीधा मरकज़ी दरवाजे की तरफ लपका। अदीला अभी रक्शे वाले को किराया देकर बाहर निकल ही रही थी कि शहरयार ने गेट कापिट ज़ोर से खोला और रक्शे वाले के सामने ही वो अपनी बीवी अदीला पर चिल्लाना शुरू हुआ। ये कोई वक्त है घर आने का? आज इतनी देर क्यों लग गई? तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि मैं किस हाल में यहाँ बैठा हूँ? अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना वो गरम तुमने ही करना था। मुझे खाना गरम करके कौन देगा? क्या तेरा बाप देगा? अदीला का चेहरा जर्द पड़ गया। गली में सन्नाटा था। रक्शे वाला हैरत से उसे देख रहा था। वो एक शरीफ इंसान था और समझ रहा था। माहौल की कशीदगी को उसने महसूस किया और बग़ैर कुछ बोले वहाँ से रक्शा मोड़कर चला गया। अदीला ने अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश की और अंदर दाखिल होते ही गेट बंद कर दिया। उसने इल्तिजा भरे लहजे में अपने शौहर की तरफ देखा और कहा कि शहरयार, खुदारा, मैंने कई बार आपसे इल्तिजा की है कि आप मुझ पर गुस्सा करें, मुझे मारें, तन्हाई में मुझे जितना मार पीट करें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन खुदारा किसी तीसरे शख्स के सामने या किसी बाहर वाले के सामने मुझे इस तरह जलील मत किया करें। मेरी भी कुछ इज़्ज़त है और आज तो आपने हद ही कर ली। इस रक्शे वाले के सामने मुझे इस तरह जलील किया, मेरे बाप को गाली दी।
یہ سننا تھا کہ شہریار کا غصہ دگنا ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر عدیلہ کا بازو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی انگلیوں کے نشانات عدیلہ کی نرم جلد پر چھپ گئے۔ سامنے زبان چلاتی ہو میرے، شرم کرو، بکواس بند کرو اپنی، شہریار نے عدیلہ کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کیوں اتنی دیر لگائی؟ کس کے ساتھ وقت گزار رہی تھی تم؟ عدیلہ کی آنکھوں سے آباؤ اجداد کے ضبط کیے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ شہریار، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھ پر آپ شک کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے روک لیا تھا، ایک غریب مریض کا بڑا آپریشن تھا اور کافی طویل آپریشن تھا۔ میں ایک انسان ادھورے آپریشن کے دوران خون سے لت پت انسان کو چھوڑ کر کیسے گھر آ سکتی تھی؟ میری مجبوری کو سمجھیں، اس میں بھلا میری کیا غلطی ہے؟ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ صحن کے دوسرے کونے سے ساس رخسانہ نکل کر سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، ساری غلطی ہماری ہی ہے، بلکہ میری ہی غلطی ہے۔ رخسانہ نے بلند آواز میں تالی بجا کر کہا، یہ سب سے بڑی غلطی میری تھی کہ میں نے اپنے سیدھے سادے بیٹے کی شادی ایک نرس سے کر دی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، جو اپنے گھر سے زیادہ ہسپتال میں ہی رہنا پسند کرتی ہے، اپنے شوہر اور ساس کی خدمت کرنے کی بجائے ہر وقت غیر مرد اور مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ لعنت ہو ایسی نوکری پر۔ عدیلہ نے تڑپ کر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ماں جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں، میں نے آپ کا ہمیشہ ادب کیا، میں نے کبھی آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ارے چپ کر، رخسانہ نے ہاتھ نچایا۔ میں نے تو اپنے شہریار سے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نوکری وغیرہ ختم کرواؤ، گھر بٹھاؤ، اس کو گھر کے کام کرے لیکن یہ میری سنتا ہی کہاں ہے؟ شہریار نے غصے سے اپنی ماں کی طرف رخ کیا اور کہا، اماں کم از کم آپ تو چپ کریں، پہلے ہی بھوک کی وجہ سے میری حالت خراب ہے، اب تو بھوک ہی ختم ہو چکی ہے اس منحوس کے رویے کی وجہ سے۔ آپ زیادہ شور مت کریں ورنہ میں گھر چھوڑ کر باہر ہوٹل سے ہی کھانا کھا لوں گا یا پھر بغیر کھائے سو جاؤں گا۔ یہ سن کر رخسانہ کی زبان کو بریک لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر شہریار باہر چلا گیا تو پیسے تو اسی کے ضائع ہوں گے اور یہ عدیلہ کی کمائی ہی تو تھی۔ عدیلہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ کچن کی مدھم روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر لرز رہا تھا۔ اس نے سالن کا برتن چولہے پر رکھا اور اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کرنے لگی۔ عدیلہ کوئی سرکش یا بے وفا عورت ہرگز نہیں تھی، وہ تو اپنے شوہر کی انتہائی فرما بردار بیوی تھی۔ اس نے کبھی شہریار سے نئے کپڑے، زیورات یا کسی نام نہاد آسائش کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی شوہر کی بلا وجہ جھگڑا نہیں کیا تھا اور ساس رخسانہ کی بھی سگی ماں کی طرح وہ عزت کرتی تھی۔ لیکن اس تمام تر قربانیوں کے باوجود اس کے گھر کے در و دیوار اس کے لیے اجنبی اور ظالم تھے۔ شہریار کو اصل میں عدیلہ کی نرس کی جاب سے بہت نفرت تھی، کیونکہ اس کا غرور اسے ڈسنا شروع کر دیتا تھا، لیکن اس نفرت کے پیچھے اس کی ایک مجبوری اور عیاشی وہ بھی چھپی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی یہ نوکری ختم نہیں کروا سکتا تھا۔ عدیلہ سرکاری ہسپتال میں نرس تھی اور ماہانہ تنخواہ تقریباً 1,00,000 روپے کے قریب تھی۔ یہی وہ تنخواہ تھی جس پر وہ عیاشی کرتا تھا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو شہریار خود عدیلہ کے ATM کارڈ یا پھر چیک بک لے کر بینک جاتا تھا اور تنخواہ نکلواتا تھا۔ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ دن بھر ہوٹلوں میں بیٹھا رہتا، تاش کھیلتا، چائے سگریٹ کے دھوئیں میں پیسہ اڑاتا تھا۔ سارے پیسے وہ اپنی جیب میں رکھتا اور عدیلہ کو پورے مہینے کا زیادہ سے زیادہ 2,000 یا 3,000 روپے دیتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اپنی بیوی کو پیسے نہیں دیتا تھا۔ سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ بیوی کی کمائی پر پلنے کے باوجود وہ اسی پر روب جماتا تھا۔ اس کی نظر میں عدیلہ کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹتا تھا، اس پر شک کرتا، شک و شبہات کی تیر چلاتا اور ہسپتال سے محض چند منٹ لیٹ ہونے پر وہ اسے رسوا کرتا تھا۔ اور اس کی ساس رخسانہ، وہ تو ناانصافی کی ایک تصویر تھی۔ اس نے کبھی ایک بار بھی اپنے بیٹے کے کان نہیں کھینچے کہ بیٹا تو شرم کر، جس بیوی کے پیسوں پر عیش کرتا ہے، جس کی کمائی سے تیرے سگریٹ اور ہوٹل کے بل ادا ہوتے ہیں، کم از کم اس بیچاری کی عزت تو کر لیا کر۔ لیکن وہ ایسا نہیں کہتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ بیٹے کا ساتھ دیتی اور عدیلہ کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ عدیلہ اتنی سیدھی اور قناعت پسند تھی کہ اسے پیسوں یا تنخواہ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس اس کی یہی خواہش تھی کہ کم از کم گھر
گھر میں اس کی تھوڑی بہت عزت ہو اور محبت مل جائے، مگر افسوس کہ وہ عزت اسے نہیں مل رہی تھی۔ وہ عزت جو اسے ہسپتال کا ہر مریض دیتا تھا، ڈاکٹر دیتا تھا، لیکن اس کا اپنا شوہر وہ عزت دینے سے قاصر تھا۔ عدیلہ نے کھانا گرم کیا، پلیٹ میں ڈالا اور سالن کے ساتھ روٹی لے کر صحن میں آ گئی، جہاں شہریار منہ بسورے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کھانا شہریار کے سامنے رکھا۔ شہریار نے جیسے ہی عدیلہ کا چہرہ دیکھا، اس کی نظر عدیلہ کی سرخی مائل سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ کچن میں روتی رہی ہے اور آنسو صاف کر کے یہ سامنے آئی ہے۔ شہریار نے روٹی کا نوالا توڑا اور بناوٹی ہمدردانہ لہجے میں بولا کہ دیکھو عدیلہ، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، میں ظالم بھی نہیں، میں تم پر بلا وجہ سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم خود سوچو، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تمہاری ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں تم پر سختی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر آنے سے پہلے تم ہسپتال سے واپس آ جایا کرو، مجھے گرم کھانا چاہیے، اس طرح رات گئے میں لیٹ نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ عدیلہ نے اپنے شوہر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی زبان پر جیسے تالا لگ چکا تھا، اس نے صرف آہستہ سے سر ہلایا اور چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات عدیلہ کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو تکتی رہی، نیند اس سے کوسوں دور تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور وہ تکیے میں بھگو رہے تھے۔ اس کا پورا جسم تھکن اور ذہنی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا ایک محنت کرنے والی با کردار عورت کا یہی مقدر ہوتا ہے؟ صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ عدیلہ تھکن سے چور تھی اور ابھی اٹھی ہی تھی کہ ساس رخسانہ کی کڑکدار آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رخسانہ، میری بات سنو۔ صحن میں کھڑی اپنے کپڑے وہ درست کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مغرورانہ حاکمیت تھی۔ اس نے عدیلہ کو دیکھتے ہی سادے اور حتمی انداز میں حکم سنایا کہ بات سنو کہ آج ہسپتال مت جانا، آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عدیلہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پہلے ہی ہسپتال سے وہ 3 چھٹیاں کر چکی تھی اور سرکاری نوکری کے قواعد ضوابط اتنے سخت تھے کہ بغیر کسی معقول وجہ کے وہ مزید چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے انتہائی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر اپنی ساس کے سامنے التجا کی کہ ماں جی میری مجبوری سمجھیں، میں پہلے ہی 3 چھٹیاں کر چکی ہوں، اب میں مزید چھٹی نہیں کر سکتی۔ اگر آن لائن میں نے چھٹی کے لیے درخواست دے بھی دی تو ہیڈ آفس سے فوراً وہ چھٹی ریجیکٹ ہو جائے گی، مجھے چھٹی نہیں ملنے والی اور میری نوکری پر بہت برا اثر پڑے گا۔ لیکن رخسانہ کے دل میں رحم نامی کوئی شے نہ تھی۔ اس نے غصے سے عدیلہ کی بات کاٹی اور تنگ ہو کر بولی کہ میں نے تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی اور میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرا داماد، میری بیٹی اور ان کے ساتھ ان کی فیملی کے باقی لوگ آ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا، گھر میں انتظام کرنا، صفائی وغیرہ کرنا، یہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کروں۔ تم خاموشی سے چھٹی کرو اور کام پر لگ جاؤ۔ عدیلہ کو بے بس دیکھ کر رخسانہ وہیں نہیں رکی بلکہ وہ سیدھی اپنے بیٹے شہریار کے کمرے میں گئی۔ شہریار ابھی سو کر ہی اٹھا تھا اور بستر پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ رخسانہ نے فوراً آگ لگاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اپنی اس بیوی کو کچھ تمیز سکھاؤ، یہ دن بدن سر چڑھتی جا رہی ہے، ہمیشہ مجھ سے بحث کرتی ہے، کوئی بات نہیں کرتی اور میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، آگے سے یہ مجھ سے بحث کر رہی ہے۔ شہریار، جو ویسے ہی عدیلہ پر روب جھاڑ کر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، یہ سنتے ہی غصے سے تلملا اٹھا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ وہ جھپٹ کر کمرے سے باہر آیا اور عدیلہ پر چیختے ہوئے بولا کہ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے رات کو بھی تمہیں سمجھایا تھا، ماں نے ایک بار کہہ دیا کہ مہمان آ رہے ہیں اور تم چھٹی کرو تو بس چھٹی کرنی ہے۔ تم چپ چاپ اپنے موبائل سے چھٹی کے لیے آن لائن اپلائی کرو، وہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ عدیلہ نے اپنے شوہر کے چہرے کی یہ صفاقی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی نوکری کی نزاکت کو بچانے کے لیے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ شہریار، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں مجبور ہوں۔ پھر اسے غصہ آیا اور وہ کہنے لگا بکواس بند کرو۔ وہ کہنے لگی اگر میری چھٹی ریجیکٹ ہو گئی تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ عدیلہ کا اتنا کہنا تھا کہ شہریار کا اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ اس نے نہ آئیں دیکھا نہ بائیں، اس نے ایک تھپڑ اسے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید اور بے دردی سے مارا گیا تھا
کہ عدیلہ کی چیخ نکل گئی اور چکرا کر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ شہریار نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جا کر آرام سے کمرے میں بیٹھو اور زیادہ بحث مت کرو، یہ ہر وقت تم بکواس کرتی ہو۔ میں ابھی بازار سے سامان لے کر آتا ہوں، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ عدیلہ گرتے پڑتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیشے کے سامنے جا کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کا رخسار سرخ ہو چکا تھا اور شہریار کے انگلیوں کے نشانات وہاں چھپے ہوئے تھے۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود سے اٹھی اور اس کا سر چکرانے لگا، لیکن اس گھر میں اس کی تکلیف کا احساس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا اور پورٹل پر چھٹی کے لیے آن لائن درخواست جمع کروا دی، لیکن وہ دل ہی دل میں اچھی طرح یہ بات جانتی تھی کہ یہ چھٹی ہرگز منظور نہیں ہوگی اور اس کوتاہی کی وضاحت یعنی ایکسپلینیشن دینے کے لیے اسے لاہور ہیڈ آفس جانا پڑے گا، وہاں کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ یہ تمام سنگین مسائل اپنے شوہر اور ساس کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ دونوں کو صرف اپنی انا اور حکم کی تعمیل چاہیے۔ وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ عدیلہ کی زبان سے نا کا لفظ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہریار بازار سے راشن کا ڈھیروں سامان، چاول، گوشت اور مسالے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے تمام سامان بغیر کسی ہمدردی کے عدیلہ کے حوالے کیا اور خود باہر نکل گیا۔ عدیلہ سر درد کی شدت سے نڈھال تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی، جسم میں ہمت نہیں تھی کام کرنے کی، لیکن اس نے چپ چاپ ایک درد کش گولی لی اور پانی پیا اور کچن میں کام کے لیے جت گئی۔ دیہات جیسی گرمی اور کچن کا یہ حبس اس کے لیے عذاب بن رہا تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ مسلسل تپتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی رہی۔ سالن بنایا، مہمانوں کی خاطرداری کے لیے اس نے طرح طرح کے کھانے بنائے تھے۔ دوپہر کے بعد گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور مہمانوں کا ٹولہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ رخسانہ کی بیٹی جویریہ، اس کا شوہر سلیم اور سلیم کی بہنیں اور اس کی ماں بڑی شان کے ساتھ اندر آئی تھیں۔ عدیلہ جو صبح سے پسینے میں شرابور تھی، برتن سنبھالتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے کپڑے پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے اور تھپڑ کا نشان بھی تھا۔ جویریہ نے جب عدیلہ کو اس بری حالت میں دیکھا، پسینہ دیکھا، تو اس کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے شدید کراہت اور حقارت کے تاثرات ابھرے۔ اس نے کھانا زمین پر رکھتے ہی اپنی ماں رخسانہ کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا کہ اماں، ہمارے لیے یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ رخسانہ نے فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہماری عدیلہ نے تم لوگوں کے لیے کھانا بنایا ہے، آج اس نے وہاں ہسپتال سے چھٹی کی تھی۔ یہ سنتے ہی جویریہ نے ناک بھوں چڑھائی اور حقارت سے کہا کہ ذرا اس کی حالت تو دیکھیں اماں، سر سے لے کر پاؤں تک یہ پسینے میں شرابور ہے، کس قدر بدبو آ رہی ہے اس سے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا تو اب کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا، نہ جانے کس صفائی سے اس نے کھانا بنایا ہوگا۔ عدیلہ جو کچن کے دروازے سے پاس کھڑی تھی، اس کا ایک ایک لفظ زہریلا سن رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس خاندان کے لیے اس نے اتنی پیار سے اور اپنی نوکری بھی داؤ پر لگائی، تھپڑ کھائے اور گھنٹوں چولہے میں ان کے لیے یہ کھانا بنایا، وہ شکر کرنے کی بجائے اس کی اس حالت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مگر وہ چپ چاپ یہ ساری ذلت اور گفتگو برداشت کرتی رہی اور اپنے آنسو پی لیے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اس نے مہمانوں کے لیے گرما گرم چائے بنائی اور پھر کپ ٹرے میں سجا کر ان کے سامنے لائی۔ چائے کا ایک ایک گھونٹ لیتے ہوئے جویریہ کا شوہر سلیم، جو ایک چالاک اور شکی مزاج انسان تھا، بڑے ہی غور سے وہ عدیلہ کو دیکھ رہا تھا اور شہریار کی طرف مڑا اور کہا کہ یار، تم نے اپنی بیوی کو جو نرس کی جاب کروائی ہے نا، یہ بڑی ہی خطرناک اور بدنام زمانہ جاب ہوتی ہے۔ شہریار نے چونک کر اپنے بہنوئی سلیم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب بھائی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ سلیم نے اپنے چائے کا کپ نیچے رکھا اور مسکرا کر بولا کہ یار، آج کل کے حالات تم اچھی طرح جانتے ہو، ہسپتالوں میں ماحول پہلے جیسا نہیں، آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ اکثر ڈاکٹرز بہک جاتے ہیں اور اپنی شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ ہسپتال کی نرسوں کے ساتھ چکر چلاتے ہیں، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ شہریار کا غرور اور مزاجی وہ بیدار ہوئی۔ اس نے پہلو بدل کر کہا کہ وہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی عدیلہ تو ایسی نہیں ہے، وہ بہت سیدھی اور شریف لڑکی ہے۔ سلیم نے شہریار کے شانے پر ہاتھ رکھا اور زہریلے لہجے میں بولا کہ بس میرے بھائی، نظر رکھ اپنی بیوی پر، آج کل کے دور میں
کوئی کسی پر آنکھ بند کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خاص کر ان عورتوں پر جو پورا پورا دن یہ ہسپتالوں میں غیر اجنبی مردوں کے درمیان اپنے دن گزارتی ہیں، ان پر ایسے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہریار سلیم کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دماغ میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ شام کو جب مہمان اپنے گھر واپس لوٹ گئے تو شہریار صحن میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سلیم بہنوئی کی کہی ہوئی بات مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اس کا سچ اب ایک آسیب کی طرح اس پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے کچن سے کام نپٹا کر نکلتی ہوئی عدیلہ کو سخت آواز میں آواز دی اور اپنی طرف بلایا۔ عدیلہ ڈرتے ڈرتے سہمی ہوئی اس کے پاس آئی۔ شہریار اسے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ انتہائی باریک بینی سے پوچھا کہ عدیلہ، ایک بات تو بتاؤ، تم ہسپتال میں زیادہ تر کس کے ساتھ رہتی ہو؟ مطلب تم کس ڈاکٹر کے انڈر کام کرتی ہو اور کس کے ساتھ تمہارا زیادہ وقت گزرتا ہے؟ عدیلہ نے بغیر جھجک کے انتہائی معصومیت سے اپنے شوہر کو بتایا کہ شہریار، ہسپتال میں تو شفٹیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن میں زیادہ تر ڈاکٹر تہمینہ کے ساتھ ہی میری ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ رہتی ہوں۔ لیکن آپ اچانک یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ شہریار نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے اور سرد لہجے میں کہا، بس ایسے ہی دل میں خیال آیا تو میں نے تم سے پوچھ لیا، کوئی خاص بات نہیں ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اگلے دن صبح عدیلہ اپنے ڈرے ہوئے دل کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ جیسے ہی اس نے اپنی اٹینڈنس لگانے کی کوشش کی، اسے معلوم ہوا کہ سول سرجن CO صاحب نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا ہے۔ عدیلہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب خیر نہیں۔ وہ جب آفس میں داخل ہوئی تو CO صاحب نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ غیر حاضری کی وجہ سے اس کی چھٹی کی درخواست وہ منسوخ ہوئی تھی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسے باقاعدہ شوکاس نوٹس جاری کیا گیا ہے، ساتھ ہی اسے وقتی طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا آپ گھر واپس چلی جائیں۔ عدیلہ ہسپتال سے نکل کر روتی ہوئی سیدھی گھر واپس گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، کافی پریشان تھی۔ اس نے شہریار کو شوکاس نوٹس دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کی منت کی تھی کہ مجھے چھٹی نہیں ملے گی، لیکن آپ لوگ اپنی ضد پر اڑے تھے اور میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ CO صاحب نے مجھے یہ نوٹس دیا ہے اور ہمیں اپنے صفائی پیش کرنے کے لیے ایکسپلینیشن دینے کے لیے لاہور ہیڈ آفس جانا پڑے گا، ورنہ نوکری خطرے میں ہے۔ ساس رخسانہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹے سے کہنے لگی کہ بھاڑ میں جائے ایسی نوکری، ایک دن چھٹی کر لینے پر نوٹس آ جاتا ہے، یہ کیا نوکری ہے جہاں انسان کا کوئی احترام ہی نہیں؟ لیکن شہریار جانتا تھا کہ اگر یہ نوکری چلی گئی تو اس کی ماہانہ 1,00,000 روپے کی یہ عیاشی، ہوٹلنگ، دوستوں کے ساتھ یہ ٹور، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا، عدیلہ کی مصنوعی حوصلہ اسے دیا اور بولا کہ تم پریشان مت ہو، ہم کل ہی صبح صبح لاہور جائیں گے اور وہاں جا کر سب ٹھیک کر دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن صبح سویرے شہریار اپنی بیوی عدیلہ کو ساتھ لے کر ایکسپلینیشن کے لیے ہیڈ آفس لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ پورا دن ہیڈ آفس کے دفتر کے چکر کاٹے، انتظار کیا، افسران کی منت کی، کاغذات کی فائلیں جمع کرائیں اور یہ ساری ضلالت اس نے جھیلی۔ سخت گرمی اور بسوں کی ذلیل سفر کے بعد وہ جب شام کو گھر واپس لوٹا، کافی تھک چکا تھا۔ گھر پہنچ کر شہریار تھکن سے چور تھا اور اس کا سارا غصہ ایک بار پھر ابھر آیا۔ اس نے اپنی ماں رخسانہ کے سامنے بیٹھ کر شدید غصے میں کہا کہ ماں، آپ بھی میری بات اچھی طرح سن لیں کہ آئندہ یہ عدیلہ یہ 3 سے زیادہ مہینے میں چھٹیاں نہیں کرے گی۔ یہ تو بہت بڑی ضلالت اور خواری ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ بندہ یہاں سے لاہور جائے اور وہاں کے افسروں کے دھکے کھائے۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تم کتنے بزدل کیوں بن رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے اس نوکری کی اجازت کیوں دیتے ہو؟ دفع کرو ایسی نوکری کو اور اسے گھر پر بٹھاؤ۔ شہریار نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اکتا کر بولا کہ اماں، آپ بھی بڑی عجیب باتیں کرتی ہیں، ہمیشہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ اتنی زیادہ تنخواہ ہے جس کا ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رخسانہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ اس نے غصے سے اپنے بیٹے کے منہ پر سچ بولتے ہوئے کہا کہ بیٹا بس کرو یہ ہمدردیاں، تمہیں اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں صرف اور صرف اپنی عیاشی کرنی ہے۔ عدیلہ کی ساری تنخواہ تم اپنے جیب میں رکھتے ہو۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک روز عدیلہ کو ہسپتال سے آنے میں پھر شدید تاخیر ہو گئی۔ آج ہسپتال میں مریضوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ہنگامی سرجری کی وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف شہریار گھڑی کی سوئیاں دیکھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔
اس نے غصے میں عدیلہ کا نمبر ملایا، لیکن آگے سے موبائل بھی بند تھا، جس نے شہریار کے شک اور اشتعال کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ صحن میں تیز تیز قدم اٹھائے، زور زور سے گالیاں دے رہا تھا اور چیخو پکار کر رہا تھا۔ اس کے گھر کے شور کی آواز سن کر پڑوسن، وہ خالہ کلثوم، وہ بھی ان کے گھر آئی۔ ویسے بھی محلے میں باتیں بنانے اور لالچ کو ہوا دینے میں وہ کافی مشہور تھی۔ وہ چادر اوڑھے ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ خالہ کلثوم نے شہریار کی بدحواسی دیکھی تو تمہید باندھتے ہوئے کہا کہ بیٹا خیریت تو ہے؟ آج کیوں اتنا غصے میں رات کو شور کر رہے ہو؟ کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ رخسانہ جو پہلے ہی جل بھن کر کوئلہ ہو چکی تھی، اس نے خالہ کلثوم کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آ بھری اور زہر اگلتے ہوئے کہا کہ بہن بس کیا پوچھتی ہیں؟ آج پھر وہی اپنی بیوی عدیلہ کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے 9 سے اوپر بج چکے ہیں اور وہ ابھی تک ہسپتال سے واپس نہیں آئی۔ ہر روز یہی ڈرامہ ہوتا ہے، فون کرو وہ بند جا رہا ہے، نہ جانے کہاں کس کے ساتھ وہ مٹر گشتیاں کر رہی ہے۔ خالہ کلثوم، جس کا کام جلتی پر تیل ڈالنا تھا، اس نے چہرے پر ہمدردی جگائی اور پھر مسکرا کر بولی کہ بیٹا میری بات اچھی طرح یاد رکھو شہریار بیٹے، میری بات کا برا مت ماننا، نہ ہی مجھ سے ناراض ہونا، لیکن یہ حقیقت ہے، آج کل کے ہسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ سب کے سامنے ہے۔ دنیا بہت بگڑ چکی ہے۔ شہریار نے تڑپ کر خالہ کلثوم کی طرف دیکھا اور چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ اس نے حلق کے بل چیخ کر پوچھا کہ خالہ، آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ صاف صاف بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ خالہ کلثوم نے موقع غنیمت جانا اور زہر کا تیر چلاتے ہوئے بولی کہ بیٹا مطلب کیا پوچھتے ہو؟ یہ جو آج کل کے یہ نئے ڈاکٹر ہیں نا، یہ مسیحا کے روپ میں بھیڑیے بنے ہوئے ہیں بیٹا، یہ ان کا مت پوچھو، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو خود بھی شادی شدہ تھا، ہنستا بستا گھر تھا، اپنے ہی ہسپتال کی نرس کو بھگا کر لے گیا۔ اب تم خود دیکھ لو کہ ان نرسوں اور ڈاکٹروں کے کیا کرتوت ہیں۔ خالہ کلثوم کی یہ زہریلی باتیں شہریار کے دل پر بیٹھ گئیں۔ اس کا ذہن فوراً ماضی کے ان تمام واقعات کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کچھ دن پہلے اس کا بہنوئی سلیم، وہ بھی تو یہی بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹرز اور نرسوں کے آپس میں چکر ہیں، اور آج خالہ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اس کے شکی ذہن نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ہو نہ ہو اس کی بیوی عدیلہ کا بھی ہسپتال کے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی چکر ضرور ہے، تبھی تو یہ روز لیٹ آتی ہے، لیٹ آنے کا بہانہ کر کے ہسپتال کے نام پر یہ کوئی نہ کوئی گل کھلا رہی ہے۔ شک کے اس ناپاک بھوت نے شہریار کے اندر انسانیت کو نگل لیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی بائک اٹھائی اور کک مار کر بائک سٹارٹ کی۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے کی یہ جنونی حالت دیکھی تو کافی گھبرا گئی اور پوچھا کہ بیٹا ایک غصے میں کہاں جا رہی ہو؟ رات گئے؟ شہریار نے آنکھیں سرخ کیں اور ماں کی طرف دیکھا اور دانت پیس کر بولا، اماں میں ابھی واپس آتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، میں جا رہا ہوں وہاں، آج میں اس کا پورا حساب کتاب کر کے ہی لوں گا اور اس کی چوری ضرور آج میں پکڑوں گا۔ شہریار نے فراٹے بھرتی ہوئی موٹر سائیکل کو DHQ ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ ہسپتال کی عمارت کے سامنے تھا۔ اس نے بائک وہیں سٹینڈ پر کھڑی کی اور دیوانہ وار وہ ایمرجنسی وارڈ اور راہداریوں میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کی نظریں بھوکے بھیڑیے کی طرح عدیلہ کو تلاش کر رہی تھی کہ آخر وہ ہے کہاں۔ چلتے چلتے جب وہ ایک ڈاکٹر کے روم کے آفس کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر کھلے دروازے کہ اس پار اندر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی عدیلہ ایک مرد نوجوان ڈاکٹر کے آفس میں اکیلی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز اور رپورٹس تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی شہریار کے اندر جیسے آگ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ کافی غصے میں آیا، اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ بغیر اجازت مانگے طوفان کی طرح ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوا، اس سے پہلے کہ وہاں موجود ڈاکٹر یا عدیلہ اسے سمجھ پاتے کچھ کہتے۔ شہریار اپنی تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عدیلہ کا بازو انتہائی بے دردی سے اس نے جکڑا اور اسے کسی مجرم کی طرح گھسیٹتے ہوئے آفس سے باہر لایا۔ عدیلہ کی چیخیں نکل گئیں، وہ تکلیف اور ذلت سے تڑپ رہی تھی۔ ہسپتال کے دیگر عملے اور مریضوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ انہوں نے منع کیا لیکن جب دیکھا کہ یہ اس کا شوہر ہے تو خاموش ہو گئے۔ شہریار اس سے راہداریوں میں گھسیٹتا ہوا اپنی بائک کے پاس لایا اور کہا کہ بیٹھو یہاں خاموشی سے۔ عدیلہ آنسوؤں سے زار و قطار رو رہی تھی اور اپنے بازو کو سہلا رہی تھی۔ شہریار نے اس کے چہرے پر جھک کر غضبناک آواز میں کہا
क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है? तुम रोज़ मुझसे कहती थी कि मैडम तहमीना के साथ मैं काम करती हूँ, तो फिर आज उस मर्द डॉक्टर के ऑफिस में अकेली क्या कर रही थी? क्या गुल खिला रही थी तुम वहाँ? अदीला ने तड़प कर अपने पाक दामन की सफाई देते हुए शौहर की मिन्नत की कि शहरयार, खुदा का खौफ करो, खुदारा बात को समझने की कोशिश करें। वो मरीज़ की हालत बहुत नाजुक थी। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को मरीज़ की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स दिखा रही थी ताकि वो दवाइयाँ तजवीज़ कर सके। आप बिलावजह मुझ पर इतनी बड़ी और झूठी तोहमत लगा रहे हैं। मैंने कभी अपने फ़र्ज़ और इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अदीला के मुंह से दिफा में ये जुमले सुनते ही शहरयार का जब जवाब दे गया। उसने एक ज़ोरदार तमाचा अदीला के चेहरे पर दे मारा। अदीला काफ़ी रोई। उसका सर बाइक के हैंडल से जा टकराया। शहरयार ने उसे ज़बरदस्ती अपने बाइक पर बिठाया। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाता हुआ घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने अदीला को कमरे में धकेला, दरवाज़ा अंदर से बंद करके उस पर तशद्दुद का अंधाधुन सिलसिला शुरू किया। उसने अदीला को बेदर्दी से मारा पीटा, उसके बालों से पकड़कर उसे फर्श पर पटका और उस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। सास रुखसाना बाहर सियन में खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, लेकिन उसने अपने जालिम बेटे को रोकने की एक बार भी कोशिश ना की, बल्कि चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अदीला का जिस्म उस नीला पड़ चुका था। उसकी रूह ज़िम हो चुकी थी। काफ़ी उसने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद ये ज़िल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हस्पताल जाने की बजाय चुपचाप रोती हुई अपना थोड़ा सा सामान बैग में डाला और सीधी अपने मैके यानी अपने माँ के घर चली गई। काफ़ी दिनों बाद वो मैके आई थी, लेकिन जब वो मैके पहुँची तो उसकी माँ खुर्शीद ने अपनी बेटी के चेहरे पर सूजन, नीले निशानात, ज़ख्मों के दाग देखे तो वो रोने लगी। उसने अदीला को सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगी। खुर्शीद ने आंसू पूछते हुए अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने एक दरिंदे, एक बेहिस इंसान से तुम्हारी शादी की। हमने उसके बारे में नहीं पता किया था कि वो कैसा है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो इतना शक्की कम ज़र्फ़ निकलेगा। अब तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसी घर में रहोगी। 2 दिन गुजर गए। इसी दौरान शहरयार का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसके साथ ही उसके अंदर का वो लालच वो भी जाग उठा। उसे अचानक ये बात याद आई कि अदीला सरकारी नर्स है और हर महीने पहली तारीख को ये जो 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। शहरयार को खौफ महसूस होने लगा कि अगर अदीला को गुस्सा आया और उसने अपना बैंक अकाउंट तब्दील ना करवा लिया ये या ATM का वो पिन बदल ली, तो हर महीने की ये तनख्वाह उसके हाथ से निकल जाएगी और पैसा आना बंद हुआ तो उसकी ये ताश की महफ़िलें, ये अय्याशियाँ, दोस्तों में जो वो अय्याशी करता है, ये भी तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इस लालच और खौफ ने शहरयार को अंदर से हिला कर रख दिया। वह फ़ौरन एक शरीफ और पछताए हुए शौहर का रूप धार कर अदीला को मनाने के लिए उसके मैके पहुंच गया। वह अदीला की माँ खुर्शीद के सामने जाकर रोने लगा, गिड़गिड़ाया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा, लेकिन खुर्शीद बेगम इस बार फैसले पर डट गई। उसने शहरयार को साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो वापस चला जाए। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ वापस उस घर में नहीं जाएगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया, उसका कोई मदावा नहीं है। शहरयार ने जब देखा कि सास नहीं मान रही तो उसने एक नया ड्रामा रचाया। वो उनके घर के बाहर दरवाजे की दहलीज पर बैठ गया। इत्तफाक से कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा गए और शदीद तेज़ बारिश होने लगी, मगर इस बारिश के बावजूद वो अपनी जगह पर बैठा रहा। शहरयार अपनी जगह से ना हिला, बारिश में भीगता रहा, बाहर बैठकर मक्काराना अंदाज में रोता रहा ताकि अदीला का दिल मोम हो जाए। अदीला जो बहुत ही नरम मिजाज और अपने शौहर की वफ़ादार थी, खिड़की से अपने शौहर को यूं बारिश में भीगते और रोते हुए ना देख सकी। उसका औरत का दिल था वो पिघल गया। उसने अपनी माँ खुर्शीद की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि माँ, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। देखे ना, वो बारिश में भीग रहा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। शहरयार को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि वो अपनी गलती मान रहा है। माँ के मना करने के बावजूद अदीला ने अपना बैग उठाया और शहरयार के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। शहरयार उसे घर तो ले आया, लेकिन उसके दिल में पछतावा नहीं बल्कि लालच का एक नया मंसूबा पक रहा था। घर वापसी के कुछ ही दिनों बाद शहरयार ने अदीला के पास जाकर इंतहाई प्यार और हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहा कि अदीला,
تم دیکھ رہی ہو کہ ماں جی دن بدن کافی بوڑھی ضعیف ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا بھی خواب تھا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب سانسوں کی ڈور یہ ٹوٹ جائے۔ میرے دل میں یہ حسرت تھی اور ماں کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں عمرے کی سعادت حاصل کرے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے جی بی فنڈ سے پیسے نکلوا کر میرے حوالے کر دو تاکہ ہم ماں کو عمرہ کروا سکیں، مجھے بھی سکون ملے گا، میری یہ خواہش پوری ہوگی۔ عدیلہ اتنی سیدھی اور شوہر کی تابعدار تھی کہ اس نے شوہر کی یہ خواہش پر کوئی شک نہ کیا اور فوراً ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے شوہر شہریار کے ساتھ ہسپتال کے متعلقہ دفتر گئی اور تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جی پی فنڈ سے 10 لاکھ روپے کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروا لی۔ شہریار نے عدیلہ سے جھوٹا وعدہ بھی کیا تھا کہ ماں کے ساتھ تم بھی جاؤ گی، میں بھی جاؤں گا، اور اس مقدس سفر میں ہم سب جا رہے ہیں، تم دونوں کی ٹکٹ میں نے بک کروا لی ہے۔ عدیلہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کا بھی یہ شوق تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتی تھی، لیکن جب کچھ دنوں بعد عمرے کے ٹکٹ اور پاسپورٹ بن کر گھر آئے تو عدیلہ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ عدیلہ کو پتہ چلا کہ شہریار نے اس کے ساتھ گھٹیا پن کیا۔ شہریار نے عدیلہ کا عمرے کا ٹکٹ کٹوایا ہی نہیں تھا، وہ عدیلہ کے جی پی فنڈ کے انہی 10 لاکھ روپوں سے اپنی ماں رخسانہ، اپنی بہنیں اور اپنے اس بہنوئی سلیم کو، جس نے اس کے دل میں شک کا بیج بویا تھا، عمرہ کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ کافی افسوسناک بات تھی، مگر افسوس کہ اس نے عدیلہ کے خون پسینے کی کمائی، جی پی فنڈ کی کمائی سے یہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جا رہا تھا۔ عدیلہ کا دل اس کی منافقت پر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، اس نے خاموشی سے برداشت کیا۔ اس کی آنکھیں وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں اور وہ چپ چاپ اپنے ظالم شوہر، مکار ساس اور باقی تمام سسرالیوں کا سامان پیک کر رہی تھی اور ان کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے رخصت کر رہی تھی۔ شہریار اپنی ماں رخسانہ، بہنوں، اپنے بہنوئی سلیم کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عدیلہ گھر میں ویران اور خاموش گھر میں اکیلی رو رہی تھی، گاڑی کے جاتے ہی گھر کی در و دیوار کی خاموشی سے عدیلہ کو خوف آیا۔ جس شوہر کی خاطر اس نے اپنا خون پسینے کی کمائی، راتوں کی نیندیں، اپنا جی پی فنڈ قربان کیا، اس نے محض اسے دھوکہ دیا اور اسے کمائی کا ذریعہ سمجھا اور مقدس سفر پر جاتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ عدیلہ کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور پھر اپنی ماں خورشید بیگم کا نمبر ملایا۔ فون اٹھتے ہی عدیلہ کی سسکیاں نکل گئیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور خورشید بیگم نے جب اپنی بیٹی کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل دکھ اٹھا۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ شہریار نے تجھے پھر کچھ کہا؟ عدیلہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ماں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا، شہریار نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ شہریار نے مجھے عمرے پر ساتھ لے جانے کا جھوٹا وعدہ کیا، اس نے میرے جی پی فنڈ کے 10 لاکھ روپے نکلوائے اور اب میں گھر میں اکیلی ہوں۔ سب کو اپنے ساتھ لے کر وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا ہے، اس میں اس کا بہنوئی بھی شامل ہے۔ خورشید بیگم کا خون کھول اٹھا، اس کی آنکھوں میں بیٹی کی بے بسی دیکھ کر غصہ اور غیرت کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی پریشان مت ہو، اب ایک لمحہ بھی اس ظالم کے گھر میں مت رہو، تم چپ چاپ گھر کو تالا لگاؤ، رکشا کرو اور سیدھی میرے پاس آ جاؤ، میں نے سوچ لیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ عدیلہ نے ماں کے کہنے پر دروازے کو تالا لگایا اور چابی پڑوسن کے حوالے کی۔ رکشا لے کر وہ اپنے میکے پہنچ گئی۔ جب عدیلہ اپنے ماں کے سامنے آئی تو خورشید بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ خورشید بیگم کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بیٹی، ساری غلطی میری ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جو میں نے اس دن شہریار کے ڈرامے پر بھروسہ کر کے تمہیں اس درندے کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ یہ کبھی نہیں بدلے گا، یہ انتہائی گھٹیا، لالچی، کم ظرف انسان ہے، لیکن اب میں تمہیں اس کے ظلم کی بھٹی میں جلنے نہیں دوں گی۔ خورشیدہ بیگم ایک سمجھدار اور باہمت خاتون تھی، وہ جانتی تھی کہ شہریار جیسے خود غرض انسان کی اصل کمزوری کیا ہے۔ اس نے فوراً عدیلہ کو اپنے ساتھ لیا اور بینک کی برانچ پہنچ گئی۔ عدیلہ کا بینک اکاؤنٹ اسی بینک میں تھا جہاں اس کی تنخواہ اور جی پی فنڈ کی رقم آتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ مشکل وقت
गुजर जाएगा। खुर्शीद बेगम ने बैंक मैनेजर से बात की, अदीला के दस्तखत करवा के तमाम बाकी मानदा अकाउंट से रकम निकलवाई। उसके साथ ही उन्होंने अदीला का वो पुराना बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया और तमाम पैसे एक नए अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जिसमें जीपी फ़ंड भी शामिल था, जिसकी रसाई सिर्फ़ और सिर्फ अब अदीला के पास थी। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर शहरयार अपने ख़ानदान के साथ बड़ी अयाशी के मूड में था। कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने वाले थे। बोर्डिंग और फ़्लाइट से पहले जब उसने सऊदी अरब में होटल की बुकिंग और दीगर अखराजात के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गई। वो पैसा निकलवाना चाहता था लेकिन वहाँ उसकी ट्रांजैक्शन ये रिजेक्ट हो गई। उसने बार बार कोशिश की, स्क्रीन पर अकाउंट ब्लॉक होने का पैगाम आया। शहरयार के हाथ पांव ठंडे हो गए, उसके माथे पर पसीना आया। उसने फ़ौरन हेल्पलाइन पर कॉल की तो उसे मालूम हुआ कि अकाउंट होल्डर ने खुद आकर अकाउंट मुंजमद करवा दिया है और अब वो रसाई उसकी हासिल नहीं, वो तमाम रकम मुंतकिल हो चुकी है एक नए अकाउंट में। शहरयार के पैरों तले ज़मीन निकल गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बदहवास हुआ और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे लगता है हम सऊदी अरब नहीं जा सकते। हमारे पास वहाँ होटल में रहने खाने पीने के लिए पैसे वो ज़रूरत थे लेकिन अब वो हमारे पास पैसे नहीं। रुखसाना ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा कि बेटा कैसी बातें कर रहे हो, होश में हो? तुमने अदीला के जीपी फ़ंड से 10 लाख रुपए निकलवाए तो थे, वो कहाँ गए? शहरयार ने गुस्से और तैश में चीखते हुए कहा कि माँ, उस चालाक औरत ने अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है और बैंक से सारे पैसे भी खुद निकाल लिए हैं जिसमें जीपी फ़ंड भी शामिल था। हमारे पास अब 1 रुपया नहीं बचा, हम कैसे जा सकते हैं? ये सुनते ही रुखसाना और उसकी बेटियों के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। जिस सफ़र के लिए वो इतने गरूर से निकली थी वो एयरपोर्ट पर खाक मलते रह गए। तमाम सामान वापस गाड़ी में उन्होंने रखा और पूरी फैमिली समेत ख्वारी और शदीद ख्वारी के साथ ज़िल्लत के बाद वो एयरपोर्ट से वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सफ़र के दौरान शहरयार का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच गर्दिश कर रही थी कि घर पहुंचते ही वो अदीला का वो हशर करेगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। सास रुखसाना ने भी जल्दी पर तेल डालते हुए अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज उसकी टांगें तोड़ देना, उसे अपाहिज करके रख देना। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे इतने बड़े सफ़र का मजाक किया और हमारा मज़ा ख़राब किया। जब गुस्से में भरे वो घर पहुँचे तो सामने मरकज़ी दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। शहरयार ने ताला देखा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने बताया कि अदीला सुबह ताला लगाकर चाबी उनके पास छोड़ कर गई है और वो अपने मैके चली गई है शायद। शहरयार ने चाबी ली, घर खोला, सामान अंदर रख कर वो अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तूफ़ान की तरह अपनी बाइक स्टार्ट की, सीधा अदीला के मैके रवाना हुआ। गुस्से की हालत में उनके घर के बाहर पहुंचा और दरवाज़ा पीटने लगा। जब अदीला की माँ खुर्शीद ने दरवाज़ा खोला और शहरयार ने बदतमीज़ी की और चीख कर कहा कि मेरी बीवी को बाहर निकालो। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे अकाउंट से पैसे लेकर यहाँ बैठ गई है? खुर्शीद ने इंतहाई सुकून और मजबूती के साथ शहरयार की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर्द लहजे में कहा कि तुम में शर्म बाकी है? अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ अदालत में होगी। मेरी बेटी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। मेरी बेटी अब तुम जैसे दरिंदे का सामना कभी नहीं करेगी। ये सुनते ही उसे गुस्सा आया। उसका सारा गरूर और गुस्सा अब तहलील हो चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर अदीला सचमुच अदालत चली गई और उसके साथ वापस ना आई तो हर महीने आने वाला ये पैसा, ये तनख्वाह, ये तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसकी अयाशियाँ, उसकी नवाबी, उसका ये हंगामा सब ख़त्म हो जाएगा। शहरयार जो अभी गुस्से में था फ़ौरन नरम पड़ गया। उसने अदीला की माँ के आगे हाथ जोड़ लिए, उसकी मिन्नतें करने लगा और रो रो कर इल्तिजा करने लगा कि माँ, मुझे आखिरी मौका दे दें। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ लेकिन इस बार फ़ैसला मुख्तलिफ था। अदीला जो अब तक चुपचाप मज़ालिम सहती रही, इस बार कमरे से बाहर ना आई और उसने पुख्ता इरादे के साथ अपने शौहर की तरफ देखा भी ना। अदीला की आंखों में अब खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सा इस्तेहकाम था। उसने साफ साफ लफ्ज़ों में शहरयार से कह दिया कि अब वो कभी उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। वो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो शक्की हो, जो धोखेबाज हो। अदीला के मैके के घर के बाहर का मंजर काफ़ी कशीदा था। शहरयार जो कुछ देर पहले रोब और दबदबे की अलामत था, अब टूटे हुए शख्स की तरह दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे जो कि नकली थे। ये नदामत के आंसू नहीं थे, ये इस बात के थे कि उसकी मुफ्त की कमाई वाली मशीन
اب اس کی گرفت سے وہ جا چکی ہے، نکل چکی ہے۔ وہ بار بار عدیلہ کا نام پکار رہا تھا اور خورشید سے منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ عدیلہ کو ایک بار اس کے ساتھ ملنے دے۔ عدیلہ گھر کے اندر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں وہ تمام فلمیں چل رہی تھی جو اس کے ساتھ ہوا، جو اس نے پچھلے چند سالوں میں اس گھر میں سہا۔ وہ تشدد، وہ ذلت، وہ شک اور وہ عمرے کے سفر پر اسے اکیلے چھوڑ جانے کا وہ مذاق۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مضبوط قدموں کے ساتھ باہر آئی۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے شہریار کی طرف غور سے دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک چمک آئی کہ شاید بیوی مان گئی۔ اسے لگا عدیلہ پگھل گئی۔ وہ فوراً بولا، عدیلہ دیکھو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں تم سے یہ باتیں چھپاتا رہا، تم چلو، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ عدیلہ نے ایک سرد اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ شہریار، تم نے غلطی پیسے کی نہیں کی، تم نے غلطی اپنی تربیت اور اپنی فطرت میں کی۔ میں اس لیے تمہارے ساتھ واپس نہیں جا رہی کہ تم میرے پیسے کے لیے جیتے رہو، کیونکہ تم نے میری عزت نہ کی اور میرے کردار پر الزام لگایا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ شہریار وہاں سے نا امید ہو کر واپس گھر چلا گیا، جہاں رخسانہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شہریار نے پوری بات اپنی ماں کو بتائی تو رخسانہ کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، تم کتنے بے غیرت ہو، کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ ایسی عورت کو منا کر گھر لانے کی کیا ضرورت ہے جو ہمارے قابو سے باہر ہو چکی ہے؟ اب وہ چلی گئی تو جان چھوٹی، اس کے پاس پیسہ ہے، اب وہ تمہاری بات کبھی نہیں سنے گی۔ ایک ہی راستہ ہے، اسے طلاق دے دو، میں تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے کر دوں گی۔ جب وہ طلاق یافتہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے گی تو اس کے لگ پتہ جائے گا کہ دنیا میں طلاق یافتہ عورت کی کیا اوقات ہے۔ طلاق دے دو، پھر دیکھنا وہ خود روتی ہوئی تمہارے قدموں میں آئے گی۔ شہریار جو پہلے ہی ماں کے زیر اثر تھا اور اپنی انا کو مجروح ہوتا دیکھ رہا تھا، اس نے یہ مشورہ قبول کیا۔ اس نے غصے اور انتقام کی آگ میں چلتے ہوئے قدم اٹھایا جس کا اس کی ماں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اس نے عدیلہ کو باقاعدہ طلاق کا پیغام بھجوا دیا، یہ سوچ کر شاید اس طرح وہ عدیلہ کو ڈرا دھمکا کر واپس لا سکے گا۔ جب عدیلہ کو طلاق کا علم ہوا تو اس کے آنسو تو نکلے، لیکن وہ آنسو غم کے بالکل نہیں تھے، بلکہ ایک طویل اور حبس زدہ قید سے آزادی کے تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس گھرانے کی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہے، اور اس کی ماں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن رخسانہ، جسے اس بات پر یقین تھا کہ عدیلہ ڈر کے مارے پاگل ہو جائے گی، عدیلہ کے میکے کے قریب ایک بازار میں عدیلہ کی ماں سے ٹکرا گئی۔ رخسانہ نے بڑی حقارت سے عدیلہ کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بلند آواز میں کہا، کیوں عدیلہ، طلاق کا لیٹر مل گیا؟ بڑی آئی تھی ضدی، اب خوش ہو؟ اب ساری زندگی اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھو، بوڑھی ہو جاؤ گی، تمہارے بال سفید ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا، کوئی بھی شریف خاندان طلاق یافتہ عورت کو اپنی بہو نہیں بنائے گا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ کچھ مہینے ہی گزرے تھے، عدیلہ نے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دی۔ وہ دوبارہ اپنی نوکری پر بحال ہو گئی اور اب وہ پورے سکون کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ گھر رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں اب کوئی شور نہیں تھا، کوئی اسے مارنے والا نہیں تھا، دھمکانے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اس کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے والا تھا۔ ہسپتال میں جہاں عدیلہ کام کرتی تھی وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو نہایت شریف، جن کی اہلیہ کا کچھ عرصہ پہلے بلڈ کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت کی تلاش میں تھے۔ وہ ڈاکٹر عدیلہ کے کام، اس کی ایمانداری، مریضوں کے ساتھ اس کے ہمدرد رویے کے عدیلہ سے کافی متاثر تھے۔ انہوں نے عدیلہ کی پوری زندگی کے حالات سنے تھے اور اس کے کردار کی بلندی سے وہ کافی متاثر تھے۔ ایک دن انہوں نے باقاعدہ عدیلہ کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ وہ عدیلہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ عدیلہ نے بڑی ہی سادگی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک نئی شادی میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، نہ ہی کوئی لالچ تھی، نہ ہی کوئی ہلا گلا، صرف سکون اور ایک دوسرے کا بس احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عدیلہ کے صبر کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے۔ دوسری طرف شہریار کا انجام وہ کافی بھیانک تھا۔ اس کا گھر جو عدیلہ کی تنخواہ جی پی فنڈ سے چلتا تھا، عیاشی کرتا تھا، اب بربادی کی تصویر بن چکا تھا۔ رخسانہ نے کئی بار کوشش کی کہ شہریار کی دوبارہ شادی کروائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی لڑکی والے عدیلہ کے ساتھ ہونے والے مظالم اور شہریار کے کردار کے بارے میں سنتے اور محلے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ شہریار بہت ظالم ہے، وہ لڑکی بہت اچھی تھی، وہ فوراً انکار کر دیتے تھے۔ شہریار اب ہر
ہر وقت اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا، وہ اپنی ماں کو کوستا اور کہتا کہ آپ کے مشورے کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، میری عیاشی، میرا پیسہ، میری اتنی اچھی بیوی، وہ عورت میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ رخسانہ اور شہریار کا وہ گھر اب عذاب بن چکا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے تھے، روزانہ جھگڑا کرتے، نہ گھر میں سکون تھا نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی خوشی تھی۔ عدیلہ اب اپنے نئے گھر میں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چاند سا پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ اس نے ماضی کے وہ تمام زخم بھلا دیے تھے، لیکن وہ اس سبق کو کبھی بھی نہیں بھولی تھی کہ عزت نفس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔